ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اور جے تو آکھی امام نے بننا اور جے تو آکھی امام نے بننا من خدمتگار نبی دا اور کس کم حج زکاة نمازان جے کرین کار نبی دا اور کس کم حج زکاة نمازان. جنت تا پر ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں جنت تا پر چھاواں ماواں باجو گھر وینج نے او ماواں باجو گھر وینج جیویں سنجیاں ہون تھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں جنت تا پر چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں جنت تا پر چھاواں. رب نے مانو پیدا کر کے بڑا کرم فرمایا بڑا کرم فرمایا. رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں کوہ طور کی جانب تو آپ کی بوڑھی ماں سفید بالوں والی ماں سجدے میں گرتی ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا میرا لاڈلا پیغمبر ہے بڑا جلالی پیغمبر ہے میرے رب تو اس سے ہم کلام ہوا کرتا ہے. اگر دوران گفتگو دوران بات چیت اگر میرے باپ بیٹے سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مولا میرے سفید بالوں میں لج رکھتے ہوئے میرے اللہ بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب
चौथा हाथ ये बनता है कि अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, हाथ उठाए, सदका जारिया करे, दुआ करे, नमाज पढ़े। रब ताला फरमाता है कि औलाद के उठे हुए हाथ अल्लाह तबारक व तआला कभी हानि आफत नहीं। बनी इसराइल का वाक़या अब आपने बारहा सुना होगा कि एक शख्स गुनाहगार था, बदकार था, गुनाहगार था, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। जब फौत हुआ, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। हमारी महफिल की रौनक बने, मुजाहिद सुन्नत, मुकर्रर शोला बयां, आलम मुबल्लग, मुबल्लग इस्लाम, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अवास रज़वी साहब, हम उनको अहले इलाका की तरफ से और बाबर सुल्तानी और उनके भाइयों की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि वो अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अपने मेहमान का नरों के साथ इस्तकबाल करिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबिहुम मअवा इंदा शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अपने दिल के ऊपर रखें, आँखों को बंद करके इंतहाई अक़ीदत, इंतहाई मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम्दो सलात के बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ नचीज़ को हक़ और सच बयान करने और हम तमाम मुसलमान भाइयों को हक़ बात सुनने, समझने, उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। स्टेज पर मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा, ख़ुतबा, जलवागर हैं, अज़ीज़ीन इलाका और अहले इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। आज की ये बारौनक महफ़िल पाक अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हर किसी को सवाब नसीब नहीं होता, कुछ वो भी होते हैं मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। ये अल्लाह ने अहले मोहब्बत के मुक़द्दर में लिख दिया है कि हुजूर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन कि जब क़यामत के दिन वो उठेंगे तो अपने सवाब के अंबार को देखकर हैरान हो जाएंगे। वो पूछेंगे कि उनसे पूछा जाएगा तुम हैरान किस बात पर हो?
وہ کہیں گے کہ ہم جب مرے تھے تو اتنی نیکیاں ہمارے دامن میں نہیں تھیں، یہ ہمارے دامن میں اتنے انبار، یہ پہاڑوں برابر نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ ثواب ہے جو تمہارے محبت کرنے والوں نے تمہیں تحفۃً دیا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، رب نے مجھے اور آپ کو اہل سنت بنایا اور اہل سنت کے حسین ترین اعتقادات سے نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اہل سنت ہی رکھے اور اسی حالت میں ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ مریں گے تو پھر دیکھ لیں گے، اب دنیا میں جہاں سے آتا ہے کھینچ لو، جس ماڑے کو، کمزور کو، جس غریب کو دبایا جاتا ہے دبا لو، جس سے چھینا جاتا ہے چھین لو، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دو۔ اگر یہ تصور ہے نا تو پھر آپ کی چاہے 2 گز لمبی داڑھی ہے، پھر آپ کے سر پہ چاہے 12 گز کی پگڑی ہے، پھر آپ چاہے جبہ و دستار کے مالک ہیں، پھر آپ چاہے دنیا میں بڑے ہی معزز ہیں، یاد رکھیے گا وہ پنجابی میں بابا جی فرماتے ہوندے سن بھئی پھر قیامت والے دیہاڑے لتر بڑے پڑے، اس دن کوئی بچت نہیں ہے۔ بچت کا ایک ہی وسیلہ ہے ایمان کی سلامتی، اور وہ میں نے اور آپ نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے، ڈھونڈنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اگر تو فکر ہے تو مبارک ہو جی، آپ ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجموع الزوائد میں یہ اس بات میں بہت ساری احادیث ہیں اس تعلق سے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، کلمہ پڑھنے والے موحدین ایمان والے جب جہنم میں بھی چلے جائیں گے اپنی بدعمالیوں کے سبب، اپنے جھوٹ کے سبب، اپنی بے اعتدالیوں کے سبب، وہ اپنی خرابیوں کے سبب جب وہ جہنم میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بالآخر سارے کے سارے اپنی سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ انہیں بالآخر جنت ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو مومن کے لیے جنت تو ہے، لیکن کیا ہم یہ تصور کر کے اور حضور کے اس فرمان سے یہ مطلب نکال کے کہ یار خیر ہے اس دنیا چ جو ہوتا ہے کر لئیے، اخیر تے بالآخر اساں جنت چ ٹری جانا ہے نا، بالآخر ٹری جانا ہے جنت چ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پکڑ کو ہلکا نہ سمجھنا، رب کی پکڑ کو ہلکا یہ نہ سمجھنا بھی میں 2 مہینے دوزخ وچ رہ کے بعد جو میں ساری عمر جنت ہی رہنا۔ میں نے کئی سال ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا پتہ نہیں کتنے کروڑ سال جہنم میں جلے گا، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا پتہ نہیں کتنے کروڑ سال، اگر توبہ نہ کی، اگر اس نماز کی قضا نہ کی، اگر کسی کا دل دکھا دیا، اگر کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ مار لیا، اگر وہ 2 نمبریاں کرتا رہا اللہ رسول کے ساتھ، تو مجھے بتائیے ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ آج دیکھیں ہم دھوپ میں بیٹھے، کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ سائبان ہمارے سر پہ نہ ہو نا، اور یہ ہوا نہ چل رہی ہو، اور یہ عام سا سورج جو روزانہ ان گرمیوں کے موسم میں ہمارے سر پہ طلوع ہوتا ہے، ہم اس کی دھوپ کو 5 منٹ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اور دوزخ کی تپش تو اتنی ڈاٹی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ دوزخ میں عذاب کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت سے تمہیں آشنا کر دوں تو تم میں سے کوئی تصور بھی گناہ کا نہ کر سکے۔ اتنی ڈاٹی پکڑ ہے میرے مالک کی، لیکن اس رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنایا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے دامن میں آ جاؤ، گناہگار بھی ہوگے تو اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے۔ اگر ہمارے دامن میں ہے نا، ہم کسی کے سالے ثواب میں آئے، سانو بھی ثواب ہے، مرنے والے نو بھی ثواب ہے، اور اگر ہمارے پاس ایمان ہی کوئی نہیں تو سوچو پھر جو ہمارے ختم شریف پہ آئیں گے ان کی نیت تو پھر ایک ہی ہوگی۔ ہمارے پنجاب میں نا ایک بات مشہور ہے، ایک مستری صاحب ہے، میرے دور پار کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہے بڑے سادہ سے بندے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے آفا جی میں نے انہیں کہا بھی چلے میرے ساتھ محفل پہ جانا ہے شام کو، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ مجھے کہتے رہتے بھی مینوں تو محفل تے نال نہیں کھڑتا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی تمہیں لے جاؤں گے، تسی کم تے ہوندے ہو، ویلے ہوو گے کسی دن لے جاواں۔ میں نے کہا بھی چلے آج نا محفل پہ جانا ہے۔ وہ انہوں نے ایک جملہ کہا بڑا حیران کن ہے، لیکن بات بڑی اس میں گہرائی والی ہے۔ یہ ہماری نیتوں کا اظہار ہے۔ پتہ کیا کہنے لگے نہیں مولوی جی تسی آج ٹر جائے ہو، میں نا ایک ختم کھان جانا ہے۔ بات سمجھیا؟ میں نے ایک ختم کھانے جانا ہے۔
بھئی اب تو ختم بھی کھانے کے لیے ہو گئے نا، تو یہ سال ثواب کدھر گیا میرے بھائی؟ یہ صرف ہماری نیتوں کا، ہمارے ایمان کی مضبوطی، ہمارے ایمان کی کمزوری، یہ صرف اسی کا کھیل ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں اور آپ اپنے حساب کے لیے تیار ہیں؟ اگر تو تیار ہیں، تھوڑی فکر ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہے، وگرنہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مجھے ایک بزرگوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ہلکا سا کر کے ایک حدیث شریف سے سناؤں گا اور اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے درویش منش، رب کی عبادت میں مستغرق رہتے، لوگ ان کی صحبت کو نا اپنے لیے عزت سمجھتے، لوگ ان کی مجلس میں جاتے بیٹھتے، اور کسی کے ہاں وہ چلے جاتے تو لوگ بڑے خوش ہوتے، بھئی یہ میرے ہاں تشریف لائے۔ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، بڑے بڑے مشاہیر شہر کو بلایا، بڑے بڑے عزت دار لوگ آئے، اس دور کے قاضی آئے، اس دور کے افسران آئے، وہ سارے جمع ہو گئے۔ یہ دعوت دینے کے لیے گیا ان بزرگوں کو، کہنے لگا سرکار کبھی آپ میری دعوت میں آئے نا، بڑے کمال کے میں نے کھانے بنائے ہوئے، میں بناؤں گا، بہترین قسم کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف۔ انہوں نے کہا بھی میں ایسی دعوتوں پہ نہیں جاتا جہاں زیادہ تر دنیا دار جمع ہوتے ہیں، تو میری معذرت قبول کر لیں۔ اس نے کہا نہیں جناب تساں آنا ہی آنا ہے، میری عزت بچدی تاں میں میرے علاقے وچ تسی موجود ہو، میرے دعوت تے اتنے لوگ آن، تسی نہ آو تو یہ میرے لیے پریشانی، مہربانی کریں آپ ضرور۔ انہوں نے کہا جی اصرار کرتے ہو نا تو پھر 3 شرطیں ہیں میری، اگر مانتے ہو تو پھر آ جاؤں گا۔ کہا جی کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے جتھے میرا دل کرے گا بیٹھ جاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا نا جس نشست پر میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے منع نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ بھی کیا بات ہوئی سرکار، صوفے لگے ہونے بھئی گاؤں تکیے لگے ہو، آپ جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا، آپ کے لیے تو وہ ہے، اور آپ جہاں اونچی مسند میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ علاقے کے معزز ترین بزرگ ہیں، تو جہاں جی چاہے گا بیٹھ جائیے گا۔ انہوں نے کہا جی دوسری شرط؟ کہا جی دوسری یہ ہے جو میں تجھے کہوں گا تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، جو آپ دل میں سوچا۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کہیں گے نماز پڑھیا کر، روزے رکھیا کر، حج کیتے کر، جی اچھے کام کیا کر، برائیوں سے بچا کر، تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے جناب جی میں تو آنکھیں انجی ہوئے گا۔ میں کہا جی تیسری شرط؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جو میرا دل کرے گا نا وہ میں کھاؤں گا، تو مجھے روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گا، دوسری شے پہ اصرار نہیں کرے گا۔ میں کہا سرکاریں بھی کوئی شرط ہوئی؟ جناب تو اڈے لی لنگر پکڑے ہیں، جو دل کرے گا کھا لو۔ اب یہ بزرگ جب اس محفل میں پہنچے، جا کے جہاں مشاہیر اور لوگ جو علاقے کے لوگ تھے جو کثیر تعداد میں پہنچے ہوئے تھے، وہ جو تکیوں پر بیٹھے ہیں بڑے جناب موج مستی کے ساتھ، یہ بزرگ گئے اور جا کر جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے جوتے۔ یہ بھاگا، اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو، میری عزت کا مسئلہ ہے، جناب آپ یہیں پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں پہلی شرط یاد کر، جہاں میرا جی چاہے گا بیٹھوں گا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اب جب کھانا کھلا نا، جب کھانے کی باری آئی تو کوئی مرغا کھا رہا ہے، کوئی چرگا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے اپنی جناب جیب کے اندر سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کے کھانے لگا۔ پھر تڑپا، کہنے لگا سرکار ہے کی؟ انہوں نے کہا دوسری شرط یاد کر، جو میرا جی چاہے گا نا میں وہ کھاؤں گا، تو مجھے روکے گا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ چاروں ناچار چپ ہو گیا۔ جب تیسری شرط کی باری آئی نا، جب سب کھانا کھا چکے تو بزرگوں نے کہا اب دروازہ بند کر دے۔ اس نے کہا سرکار لوکاں جانا ہے، فرمایا جی لوکی بھی ٹر جان گے، تیسری شرط یاد کر۔ شرط یہ تھی جو میں کہوں گا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، دروازہ لاک کر دیا، سارے اندر موجود ہیں۔ کہا اب ایسا کر ایک انگیٹھی گرم کر کے لے آ، انگیٹھی میں آگ جلا، اسے لے آ۔ انگیٹھی لائی گئی، کہا اس پر توا الٹا کر کے رکھ دے، رکھ دیا گیا۔ اس کو خوب آگ دی گئی یہاں تک کہ وہ توا سرخ ہو گیا۔ یہ جو لوہے کا توا سرخ ہوا نا، یہ اللہ کے ولی انہوں نے جوتے اپنے اتارے، ننگے پاؤں دہتے ہوئے توے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ لوگ حیرانگی سے یہ منظر دیکھ، کہا اور جب کھڑے ہوئے نا تو جیب سے وہی بقیہ ہوا چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا نکالا اور نکال کر کہنے لگے لوگوں میں نے یہ نا خشک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، دنیا کی آگ پہ کھڑا ہو کے میں اس کا حساب دے رہا ہوں، تو کیا تم میں سے جو تم نے کھایا ہے کیا اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے نا،
اللہ کے بندے ایک ذرے کے بدلے ہزاروں سال جہنم میں جلنا پڑا، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ ہم تو غریب کا مال کھانے سے بھی نہیں کتراتے، ہم تو کسی ماڑے کو دبانے سے بھی نہیں ہچکچاتے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے یار جنی بدماشی ہو جائے انہی کر لئیے، جنی چدراہٹ ہو جائے انہی کر لئیے۔ اللہ کے بندے اس کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، ہاں جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جس نے حد میں نبوت میں بہرا دیا، جس نے حد میں نبوت میں بہرا دیا، خاتم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ آقا جی غازی غلام اور پیش کرتے ہیں غلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ماشاءاللہ جی، قرآن پاک متعدد مرتبہ پڑھا گیا، سورہ یاسین شریف سینکڑوں مرتبہ پڑھی گئی، کلمہ شریف 10,000 سے زائد مرتبہ پڑھا گیا، درود پاک لاتعداد مرتبہ متفرق سپارے تقریباً 18 ہیں، سورۃ الرحمن 124 مرتبہ، سورۃ الملک 124 مرتبہ، پھر درود پاک 1000 مرتبہ، دیگر رسالے ثواب کیا گیا۔ آپ حضرات بھی ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص بالآخر درود پاک پڑھ کے دعا کے واسطے قبلہ شاہ صاحب کی مدد کریں۔ میں گزارش کروں گا آپ شاہ صاحب تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ ہماری ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ مولا کریم تیری بندگی اور تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و محبت میں مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اس محفل اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، تلاوت کلام پاک کی گئی، نعت خوانی کی گئی، تیرے پیاروں کا محبوبوں کا ذکر کیا گیا، ختم پاک پڑھا گیا، حاجت عام کا اہتمام کیا گیا۔ مولا یہ سب کچھ ہم نے اپنے گمان کے مطابق کیا، تو اس کا اجر ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تیرے ہی پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو جہاں تتمہ دور زمان رحمت عالمیہ نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں توفۃ نظر قبول و منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، جمیع سلاسل کے بزرگان دین، ائمہ، مجتہدین، علماء کرام، مشایخ اعظام تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، ان کی شان و مراتب کے مطابق انہیں عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس دنیا سے بے ایمان رخصت ہو جانے والوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جملہ اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، والدین، اساتذہ، مشائخ میں سے
جو بھی اس دنیا سے جنمان رخصت ہو گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص سید الشہداء عم مصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سید الشہداء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء شہداء کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جمیع اولیاء کاملین بالخصوص حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم بالخصوص تمام شہداء ناموس رسالت شہداء ختم نبوت کی ارواح کو پیش کر بالخصوص اس صدی کے سب سے بڑے عاشق رسول حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح طیب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین ندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح طیب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے جملہ شہداء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم تیری بندگی کرنے والے تمام تیرے محبوب بندوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تیرے پاکوں تیرے محبوبوں تیرے پیاروں کا صدقہ بھائی بابر حسین اور جابر حسین کی والدہ مرحومہ کی روح کو احسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ و نگزشوں کو اپنی رحمت رؤوفی کے صدقہ سے نیکیوں میں تبدیل فرما. ان کی نیکیوں کا دگنا چگنا اجر عطا فرما. مولا انہیں قبر میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی پہچان عطا فرما. یوم آخرت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے دست رحمت سے شفاعت کا تاج نصیب فرما. اور مولا اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. یوم لا ذل الا ذلک. مولا جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ہم سب کی دعاؤں کو نیک تمناؤں کو مرحومہ کے حق میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جناب بھائی بابر حسین کے بھائی خرم شہزاد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما. اے مالک کریم ان کے والد گرامی کی بخشش اور مغفرت فرما. خاندان کے جتنے مرحومین ہیں تمام کے لیے آج کی اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنا. مولا پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. صبر پر بہترین اجر عطا فرما. اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک کریم اپنے پیارے محبوب کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے بن مانگے در سیدہ زہرا کی خیرات عطا فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ادھر بجائی بتا